बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे पास डेली जो है वो कितने मिनट्स होते हैं 10440 और इसमें अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास हफ्ते में तकरीबन 10,000 जो है वो मिनट हमारे पास मौजूद होते हैं। इसमें से सिर्फ मैंने 15 मिनट्स की एक एक्टिविटी रखी है, वो इसलिए ताकि हम कुरान को समझ सकें, उसके ऊपर हम बात कर सकें। मैंने एक दो दफ़ा इसके तर्जमे को पढ़ के भी देखा है कि तर्जमा पढ़ने से क्या इम्पेक्ट आता है। इसमें जो एक चीज़ मैंने नोट की है, अच्छा इसमें मुझे एक मैसेज आ रहा है कि ज्वाइन कोई और नहीं कर पा रहा। क्या इसमें लिमिट तो नहीं लगी हुई इसके अंदर? क्योंकि बाकी लोग जिसमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे। चलो ठीक है, इसमें देखते हैं, शायद कोई लिमिट ना लगी हो। क्लास तो लॉक नहीं है वैसे। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो मैंने सोचा कि 15 मिनट्स हम कुरान को समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने हमें इसमें क्या मैसेज दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ठीक है, मैं देखता हूँ, अभी स्टार्ट कर लें, फिर इंशाल्लाह मैं देखता हूँ उसमें क्या इशू आ रहा है, फिर उसको जो है हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन इसमें अभी 10 कोई 70 के करीब लोग हैं ग्रुप में, लेकिन ज्वाइन सिर्फ इन्होंने किया हुआ है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा कि हमारे पास जो सबसे पहली सूरत है वो है सूरह फातिहा मक्किया। पहले इसको समझते हैं कि ये सूरत क्या है। देखें, कुरान जो है वो एक किताब है और कुरान की जो किताब है उसके आगे चैप्टर्स हैं। तो सूरह बेसिकली हम कहते हैं एक टुकड़े को, एक हिस्से को। किसी चीज़ का जो टुकड़ा है, यानी चैप्टर आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं, एक हिस्सा जिसके अंदर एक कंप्लीट मैसेज वो दिया जा सके। आगे फातिहा, आपने लफ्ज़ फ़तह का सुना होगा जी, फ़लाँ को फ़तह मिल गई। तो फातिहा, फ़तह का जो लफ्ज़ है फ़तह, वो कहते हैं सुनने को। ठीक है जी, ये कह रहे हैं मेरी आवाज़ नहीं आ रही। इब्राहिम, मेरी आवाज़ आ रही है? जिनको आवाज़ नहीं आ रही प्लीज़ वो ज़रा अपनी साउंड को चेक कर लें। हाँ जी, ये चैट में ज़रा इब्राहिम ज़रा इनको बता दीजिएगा प्लीज़, आज शायद कुछ ऐसी। अच्छा, ये जो फातिहा यानी फ़तह, फ़तह का लफ्ज़ है, ज़रा इसको ज़रा नोट कीजिएगा। इब्राहिम ज़रा मैसेज में लिख दीजिएगा कि आप डिस्कनेक्ट के दोबारा आएँ, हमें आवाज़ आ रही है, ताकि बाकी लोग इसको सुन सकें। क्योंकि एक और मैसेज इसमें आ रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, अब देखिएगा, इसमें 3 अल्फाज हैं, फे, ते और हे। ये 3 अल्फाज इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो अरबी के ये जो है ना, ये तकरीबन तमाम अल्फाज, बल्कि बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो इनका मादा यही होता है। पहले इसको समझें कि ये मादा किसको कहते हैं। देखें, रूट है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप कहें जी लकड़ी है हमारे पास, तो लकड़ी इटसेल्फ मुख्तलिफ चीज़ें बनाने का जो है वो एक ज़रिया है। आप इस लकड़ी से क्या बना सकते हैं? आप इससे फर्नीचर भी बना सकते हैं। ठीक है, फर्नीचर में आप चेयर बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, इससे मेज़ बना सकते हैं, इससे इससे आप छड़ी बना सकते हैं। ये रूट को ज़रा समझिएगा कि रूट क्या होते हैं, कि लफ्ज़ कैसे बनते हैं।
تو اب یہ جو لکڑی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ چھڑی بنائیں گے تو اس لکڑی کے اندر چھڑی کی کوالٹی آ جائیں گی، کسی کو مارنے کے لیے اس طرح سے چیزیں اس میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگر آپ میز بنا دیں گے تو اس پہ کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن اس کی بیس کیا ہے؟ لکڑی. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے یہ جو فتح کا لفظ ہے اس کا ایک مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کھولنا. آپ نے کہا فلاں نے ایک ملک کو فتح کر لیا، یعنی وہ ملک اس کے لیے کھل گیا ہے، یعنی اب اس کو اس کے ویزا کی ضرورت نہیں ہے، اس کو فتح کہتے ہیں. تو اس سورت کا نام فتح سورہ فاتحہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ پہلی چیز ہے ہماری جس کو ہم آج انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ عربک کے اندر جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ روٹ ورڈ کو فائنڈ کرنا کہ اس کا مادہ کیا ہے، یہ کس چیز سے مل کے بنا ہے. اس کو آپ مادہ بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو انگلش میں روٹ کہتے ہیں کہ اس کی اصل مادہ کیا ہے، بیس کیا ہے جس سے یہ لفظ بنا ہوا ہے. ایک تو اس کو ہم نے ذرا وہ دیکھنا ہے. اس کے بعد دیکھے گا کہ اردو میں ہم کہتے ہیں یہ میری کتاب ہے، تو پورا ایک جملہ بنتا ہے، اس کو جملہ کہتے ہیں. لیکن عربک کے اندر آپ صرف اتنا لکھ دیں گے نا، کتابی، یہ جو یہ ہے یہ میری کو شو کرتا ہے. کتاب ایک لفظ ہے، کاف تے بے، یہ اس کا روٹ ہے. کتب یہ ہے، یعنی کسی چیز کا لکھنا جو ہے. جی جی، آپ سن لیں، اس کو صرف سن لیں، اگر اس کی ریکارڈنگ ہو گئی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. تو کتب ہے، ٹھیک ہے، کا تا بے اس کا روٹ بن گیا. تو اگر پڑھا جائے گا کتابی تو عربی کے اندر ایک پورا لفظ بن سکتا ہے، کتابی یہ میری کتاب ہے، میری کتاب ہے، یہ پورا لفظ اس کے اندر یہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. قرآن پاک کے اندر جو ٹوٹل الفاظ ہیں وہ ہیں 86,450. اس میں سے 90 جو 22,500 دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں، دہرائے گئے ہیں، ان کی ریپیٹیشن ہوئی ہے. تو اگر ہم ان لفظوں کو بار بار یاد کر سنتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ قرآن پاک کو بغیر ترجمے کے سمجھنا شروع کر دیں گے، اور اس کے جو اعجازات ہیں وہ اسی وقت کھلیں گے جب آپ اس کو ڈائریکٹ پڑھنا شروع کر دیں گے، سمجھنا شروع کر دیں گے. رائٹ؟ دیکھیں جی، ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں گا آج ہماری جو سورت ہے وہ یہ ہے. سورت سے میں نے کیا کہا کہ ایک چیپٹر کو سورت کہتے ہیں. قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں موجود ہیں، کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں. جو آیت ہے نا، ہر چیپٹر کی آگے لائنز ہوتی ہیں، جیسے ہم انگلش میں فل سٹاپ لگاتے ہیں اردو میں، تو یہاں پر سورت کے نام سے ہوتا ہے. ہم یہاں سٹارٹ میں نہیں لگاتے، یہاں 1 پہ لگاتے ہیں، یعنی یہ سورت کا نمبر کون سا ہے؟ یہ والا، یہ جو 1 ہے یہ ہم اس کو سورت 1 کہیں گے. اچھا جی، اب آپ دیکھیں تو اس میں کافی سارے الفاظ آپ کو اردو کے ملیں گے. تو آج پہلی سورت ہمارے پاس ہے، اس میں لفظ دیکھیے گا ہمارے پاس ہے الحمد. تو اس میں پہلا لفظ آ گیا حمد کا، یہ اس کا مادہ ہے ہا میم دال، یہ تو حمد ہو گیا. اس کے بہت سارے الفاظ آپ کو اردو میں ملیں گے، جیسے حماد، محمود، احمد. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہی مادہ ہے جو ان تمام الفاظ کو مل کے بنا ہوا ہے. لیکن شکل کیا ہے کہ وہی میں نے بتایا کہ اس مادے کی شکل جس چیز کی بنے گی وہ اس طرح کے بنتا جائے گا. دیکھیں، جو آپ نے کویسچن کرنا ہے بلال وہ بعد میں کر لیجئے گا. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کا کوئی عالم نہیں ہوں. اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں قرآن پاک کا کوئی عالم ہوں، میں نے کوئی تفسیریں پڑھی ہیں، تو ایسا نہیں ہے. میں پلین جتنا مجھے سمجھ آئے گی میں اتنی بات آپ کو سمجھا سکتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی سوال ہوگا تو میں کسی سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں. میں صرف اپنی ایفرٹ پٹ کر رہا ہوں کہ اگر میں اپنے شاگردوں کو، دوسرے لوگوں کو کچھ سمجھا سکوں تو صرف اسی کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمد کہتے ہیں تعریف کرنا. تو وہ تعریف جو آپ کے دل سے نکلے، ایک بہت خفیف سا احساس جو آپ کے دل سے ہو، اس کو ہم حمد کہتے ہیں. لیکن اگر کسی انسان کی تعریف کی جائے گی تو اس کو مدح کہیں گے.
کہ میں نے اس کی تعریف کی ہے، مدح اس کو بولتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ لفظ حمد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حمد کیا ہوتا ہے؟ حمد یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کی عزت آپ کے دل میں آ جائے اور پھر آپ اس کی تعریف کریں۔ مثال کے طور کے اوپر آپ نے چاند کو دیکھا تو اس کے بنانے والے کا سوچا کہ یار کتنی خوبصورت چیز ہے۔ سورج کو آپ نے دیکھا تو اس کے اوپر آپ نے بات کی۔ تو یعنی ہم جو تعریف کر رہے ہیں، اور یہ صرف اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جو تعریف اصل جس تعریف کے قابل ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر بھی ہم اس کی کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں جو ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، رائٹ؟ تو حمد کیا ہے؟ صرف ایک تعریف کس کی؟ اللہ کی، جو دل سے آپ کے نکلے۔ اور یہ تعریف جو ہے یہ کیسے ہوتی ہے کہ آپ چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں پھر اس کی تعریف کرتے ہیں، یعنی کچھ چاپلوسی نہیں کرتے آپ کسی کی، یعنی دل سے جینون جو ہے وہ آپ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ال کا لفظ خاص کر دیتا ہے، کتاب ال لگائیں گے تو وہ خاص کتاب بن جائے گی۔ اب اللہ کے نام کے لیے تو جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دیکھیے یہ جو لام ہے نا یہ فور کے لیے یوز ہوتا ہے۔ لام اس کے لیے فور کے لیے یوز ہوگا، فور اللہ ہی یعنی اللہ کے لیے۔ آپ اس کو کسی کے ساتھ ورڈ کو لگا دیں گے تو اس کی ملکیت، اس کی ایفیلیشن اس کے ساتھ بن جائے گی۔ یعنی ہم اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ صرف اللہ کی ہیں۔ یعنی اس کائنات کو بنانے والا، مجھے بنانے والا وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ رب، اچھا اب آپ کہیں گے کہ سر آپ نے کہا تھا کہ 3 الفاظ سے بنتا ہے، یہ تو رب تو ایک ہے۔ نہیں، یہ 3 الفاظ ہیں، یہ ہے رے، بے اور بے۔ تو یہ جو اوپر آپ کو شد آ رہی ہے نا، اس نے 2 بے کو اکٹھا کر دیا تو یہ بن گیا رب۔ اللہ اور رب میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ہم رب بھی پکارتے ہیں اور اللہ بھی پکارتے ہیں۔ اللہ تو اللہ کا نام ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے۔ رب کہتے ہیں، دیکھیں رب ہم اس ہستی کو کہتے ہیں جو پرورش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، عربی کے اندر، عربک میں الفاظ کا اتنا جامع مفہوم ہوتا ہے کہ ہم اس کو اردو میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ مثلا رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، یعنی جس نے نطفے سے، ٹھیک ہے، یعنی سپرم مکمل انسان کو بنا دیا، اس میں گردے بنا دیے، دل بنا دیا، اس کو رب کہتے ہیں۔ رب انسانوں کے لیے ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کہیں گے رب البیت، تو عورت کو کہتے ہیں جو گھر کو سنبھالتی ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں، رب اس کو پالنے والی۔ یعنی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر کسی کی پرورش کی جائے تو اس کو رب کہا جاتا ہے۔ چونکہ عورت جو ہے وہ گھر کو دل سے کرتی ہے، اس کی اجرت نہیں مانگتی، اس کا پیسہ نہیں مانگتی، تو ایسی ذات جو پالتی ہے بغیر کسی اجرت کے اس کو رب کہا جاتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ رب العالمین اس رب کی جو ہمیں پال رہا ہے، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، نہیں کرتے، پھر بھی ہمیں وہ پال رہا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ جو عالمین ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا روٹ ہے عین لام اور میم، علم، عین لام میم۔ اس سے آپ نے بہت سارے الفاظ دیکھے ہوں گے، آپ نے اسے لفظ علم دیکھا ہوگا، اس سے آپ نے لفظ علم دیکھا ہوگا، آپ نے علیم کا لفظ پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، معلوم اردو میں ہم کہتے ہیں، رائٹ، معلم اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ تمام الفاظ عین میم لام سے مل کر بنے ہوئے ہیں۔ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا جو مجھے علم ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اب علم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی جان پہچان، اس کو دیکھ کے اس کا دل کے اندر ایک شوق پیدا ہونا، اس کو دیکھنا، اس کی پہچان کرنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں، جس کی پہچان ہوتی ہے۔ اب جہانوں، اس کا مطلب جہان کیوں کیا گیا؟ تو آپ اگر کسی چیز کو بھی دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، آپ کسی کو بھی یہ دیکھیں، تو آپ کو پہچان کس کی ہوگی؟ رب کی پہچان ہوگی۔ اس لیے کہا گیا تمام پہچانیں جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری کس سے ہیں؟ یہ لفظ ہے عالم سے۔ تو عالم کہتے ہیں ایک جہان کو، جیسے دنیا ایک عالم ہے، اس لیے عالمین کیا ہے؟ یہ بھی جہان ہے، رائٹ جی۔ تو ہمارا آج کا جو سبق تھا وہ اتنا ہی تھا کہ ہم نے روٹ ہر لفظ کو ہم ایسے ہی، تو آپ نے لفظ سیکھنے ہیں حمد، ہا میم دال، اور لا ایک نیا لفظ آج آپ نے سیکھا رب،
پالنے والا، پرورش کرنے والا. اب جب آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین تو یہ احساس آپ کے اندر پورا مکمل پیدا ہوگا کہ میں اس رب کی عبادت کر رہا ہوں، اس کی تعریف کر رہا ہوں جس نے مجھے نطفے سے لے کے آج تک انسان بنایا، اور وہ بہت شفیق بھی ہے، وہ مہربان بھی ہے، میری نگہداشت بھی کر رہا ہے، اور مجھے میری زندگی تک میری حفاظت فرمائے گا، اور جو ہر چیز کا بنانے والا ہے. اب اتنی زیادہ انگریزی اردو اس کی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، اس لیے میں نے اس کو سٹارٹ کیا کہ ہم اس کو اس کے روٹ سے پڑھنا سیکھیں. ٹھیک ہے جی، تو آج کا اتنا ہی درس ہے. اب اگر کسی نے درس تو نہیں کہنا چاہیے، میرے پاس جو علم ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ کے پاس کوئی میرے سے اب سوال ہے جو لوگ جانا چاہیں جا سکتے ہیں. جو آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی جوائن کرے گا تو انشاءاللہ میں اس کو یہ سارا جو میرے پاس باتیں ہوں گی وہ میں آپ کو سمجھا دیا کروں گا. کوئی آپ کا سوال ہو تو میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں. جی اچھا، آج آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے اس کی؟ میں نے جو چیز بتائی ہے، میں صرف آپ سے آج میری زندگی کا پہلا دن ہے. جی جی ہاں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ الفاظ مثلا حمد ہے نا، جیسے آج اگر آپ نے حمد کا لفظ سیکھ لیا نا اگر آپ نے، تو آپ دیکھیں گے اس کے میرا خیال ہے کہ 58 ٹائم یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. تو یہ نہیں سمجھے کہ ہا میم دال آپ نے قرآن پاک کے آج 58 الفاظ کو سیکھ لیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ رب بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، عالم. اب آئندہ آپ لفظوں کی پہچان کرنا شروع کر دیں گے. میں نے یہ تجربہ اپنے بچوں پہ کیا ہوا ہے. 2 بچے بالکل ڈیفرنٹ سٹیج پہ تھے، ان کو میں نے پڑھایا. اب الحمدللہ وہ ڈائریکٹ عربی کو کافی حد تک وہ سمجھ جاتے ہیں، یعنی ان کو ترجمہ نہیں کرنا پڑتا. میں پوچھتا ہوں اس میں کیا میسج ہے، وہ کہتے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے، لگ رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے میں بھی سیکھوں گا اور آپ بھی سیکھیں گے، اور آپ کے جو دوست ہیں